हम समझते हैं कि शायद शुगर मीठे से होती है, ये हमारी भूल है। बहुत ज़्यादा मसालादार चीज़ें, भुनी हुई तली हुई चीज़ें, जिसे हम स्पाइसी वगैरह, इससे बहुत शुगर बढ़ रही है। किसी दानिश्वर से पूछा कि खाने से पेट बढ़ता है, उन्होंने कहा नहीं, खा के बैठने से पेट बढ़ता है, जितना खा मुशक्कत कर कभी पेट नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक। कभी शुगर नहीं, कभी चर्बी नहीं। हमारे यहाँ एक साहब हैं, वो कहते हैं देसी मुर्गी 7वें मोहल्ले में जाके पकड़ी जाती है और ब्रायलर को यूं पकड़ लो तो बंदा भी वैसे हो जाता है। मैंने तो अंग्रेज़ों की सैकड़ों किताबें जमा कर ली हैं जो जादू जिन्नात नजर बद पे उन्होंने लिखी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथ इंतहाई मोहतरम शेखुल वज़ाइफ हकीम मोहम्मद तारिक महमूद मज़ूबी अबकरी चुगताई साहब मौजूद हैं और मेरी इनके साथ एक मोहब्बत का रिश्ता है। गाहे बगाहे मेरी इनसे मुलाकात भी रहती है, बेशुमार मेरे सवाल होते हैं। मैं अब अंदाज़ा लगाने लग पड़ा हूँ कि जो रिकॉर्डिंग है वो हमारी थोड़ी है, जो हमारी वैसे मुलाकातें हैं और बेशुमार चीज़ें मैं इनसे पूछ लेता हूँ, इस्लाह ले लेता हूँ, ख़्याल की इस्लाह, किसी भी ज़िंदगी के हवाले से कोई मशवरा, तो वो उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा है। हकीम साहब के बेशुमार कंट्रीब्यूशन है, बिलखसूस जो एक बड़ा काम मैं समझता हूँ वो वज़ाइफ का है। बड़ी दुनिया ऐसी है जिनके हाथ में तस्बीह, जिनकी ज़ुबान पे अल्लाह का नाम हकीम साहब की वजह से आने लग पड़ा और वो खैर के रास्ते के मुसाफिर हो गए। साथ ही साथ जो खिदमत खल्क का काम है, मैं वो खुद क्योंकि गाहे बगाहे जाता रहता हूँ इनके डेरे पे, इनके मरकज़ पे, मैं हैरान होता हूँ कि कितनी दुनिया उससे मुस्तफ़ीद हो रही है। कई तरह का लंगर चल रहा है, कई तरह के कह लीजिए मखलूक़ात उस लंगर से फ़ायदा उठा रही हैं। 291 बुक्स हैं, तकरीबन 300 के करीब किताबें हकीम साहब की, और उसमें से कई किताबें जो हैं उनकी अगर वो सिफ़ात देखे जाएँ तो वो तकरीबन 2500 के करीब सिफ़ात हैं। हकीम साहब के काम को इंटरनेशनली भी एक्नॉलेज किया गया है, बाहर भी जाते रहते हैं, बेशुमार मालिक जाने का और वहाँ सर्व करने का हकीम साहब का एक्सपोजर है। आज की वीडियो में इस हवाले से ज़रूर बता दूं, जो लास्ट हमने रिकॉर्डिंग की थी, हमें नहीं अंदाज़ा था कि उसके बाद डिमांड इतनी आएगी और उससे इतनी दुनिया को फ़ायदा होगा। हमें लोग ये कहना शुरू करेंगे कि आप मज़ीद बातचीत करें। हम एक सीरीज़ रिकॉर्ड करना चाहते हैं और अल्लाह ने चाहा तो आइंदा दिनों में वो साथ साथ अपलोड होती जाएंगी। आज की नशिस्त हकीम साहब, पहले तो आपका शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने वक्त निकाला और कासिम अली शाह फाउंडेशन में आप मौजूद हैं। इस फाउंडेशन के लिए मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। आज का हमारा मौजू हकीम साहब शुगर के हवाले से, मेरा इसमें बुनियादी जो मकसद सवालात, शुरू के सवालात हैं, वो हैं जो मुबहम बातें, ऐसी बातें जो पहले से बनी बनाई घड़ी घड़ाई चली जा रही हैं और कहा जाता है कि जी ये बीमारी जो है ये नज़र बद से भी लग जाती है, ये राह चलते भी हो जाती है, कोई इसमें हकीकत की सच की बात नहीं करता। पाकिस्तान में शुगर की अद्वियात इतनी बिकती हैं कि उसकी इंतहा नहीं है। बेकरियाँ जगह जगह खुल गई हैं, मीठी चीज़ें लोग खा रहे हैं, लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। सबसे पहले तो वो तमाम की तमाम परसेप्शंस जो शुगर के बारे में पाई जाती हैं, मैं जानना चाहूँगा वो परसेप्शंस आप ज़रा हम दुरुस्त कर दीजिए। उन परसेप्शंस को चेंज करना बड़ा ज़रूरी है। ओवर टू यू जी। देखिए जी, शुगर निरा खाना है। इतना पहले खाना नहीं खाते थे, अगर खाते भी थे तो रात की बासी रोटी और बासी सालन। अच्छा, 2 वक्त खाया, फिर मुशक्कत थी, हत्ता कि हाजत के लिए भी हमें कुछ कदम चलना पड़ता था। अब तो अटैच बात नहीं, वो चलना ख़त्म कर दिया। फिर ग़िज़ाओं की भरमार हो गई। इस वक्त जो रातों रात अमीर बनना चाहता है वो खाने पीने का काम शुरू कर दे। एक शुगर मारूसी भी होती है, लेकिन वो कम और बहुत कम। इस वक्त हमारा जो रहन सहन है, जिसे आप लाइफस्टाइल कह रहे हैं, उसने अपनी ज़िंदगी को मुतासिर किया है। खाना फिर खाना फिर खाना, ठीक, और दूसरा खा के सो जाना। किसी ने किसी दानिश्वर से पूछा कि खाने से पेट बढ़ता है, उन्होंने कहा नहीं, खा के बैठने से पेट बढ़ता है, जितना खा मुशक्कत का कभी पेट नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक। कभी शुगर नहीं, कभी चर्बी नहीं, कभी हाई ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं होगी। तो हमारा खाना हमारी ज़िंदगी को नुकसान दे रहा है। एक बहुत बड़े आदमी की बात है कि जहाँ ये जानना ज़रूरी है कि हलाल खाना है, या ये भी है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। ठीक है। और फिर मीठे का इस्तेमाल बढ़ गया है और नमकीन और चटखारेदार चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ गया। हम समझते हैं कि शायद शुगर मीठे से होती है, ये हमारी भूल है। बहुत ज़्यादा मसालादार चीज़ें, भुनी हुई तली हुई चीज़ें, जिसे हम स्पाइसी वगैरह, इससे बहुत शुगर बढ़ रही है।
ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو 1.5 سال کے بچوں کو شوگر ہو رہی ہے. ایسا میں اس کا علاج بتاؤں گا اور ایسا علاج ہوگا انشاءاللہ 100 روپے میں آپ کو سال بھر کا علاج ہوگا. بڑا زبردست. حکیم صاحب میں لائف سٹائل میں یہ چیز ضرور پوچھنا چاہوں گا, کس طرح کی کھانے خوراکیں ایسی ہیں جو اب ہماری زندگی میں شامل ہیں؟ میں اسپیسیفک اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں تاکہ لوگ تھوڑی سی احتیاط کریں. کسی نے کہا کہ اس وقت دودھ سستا ہے اور جو کولڈ ڈرنک ہے وہ مہنگی ہے, اور سر وہ کتنی بکتی ہے, میں اس کی تعداد یہاں بتاؤں اگر برانڈز کی تو پھر ہم پہ اعتراض آئے گا, ہم نے برانڈز کے نام نہیں ہیں. دکھ کے ساتھ سر یہ بتانا پڑے گا کہ بڑے بڑے برانڈز کی جو کولڈ ڈرنک ہے وہ دودھ سے زیادہ بک رہی ہے. سر اسپیسیفک سر وہ کون کون سی خوراکیں ہیں, ایسی چیزیں ہیں جو کھائی جا رہی ہیں, ان کا استعمال زیادہ ہے اور شوگر بڑھی؟ جو چیزیں گھر پکتی ہیں اور سادہ غذائیں پکتی ہیں بس وہی خوراک ہے. ٹھیک ہے. اور گھر کے علاوہ جو ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہفتے میں ایک بار گھر کے باہر جانا ہے کھانے کے لیے. کئی لوگ میرے پاس آئے, معاشی طور پہ کہتے ہیں وظیفہ بتائیں, قرض, بیماریاں, تکلیف, لیکن ہفتے میں ایک بار ضرور جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ گھر میں جو سادہ چیزیں پکتی ہیں اور سادہ غذائیں پکتی ہیں اور سادہ زندگی میں ہیں, اس میں خیر ہی خیر ہے. سبزیاں آپ تھوڑا گھی استعمال کریں, دیسی کر لیں, آپ زیتون کا تیل کر لیں, آپ سرسوں کا تیل. میں آج آپ کو سرسوں کا تیل دیسی گھی بنانے کا ٹوٹکا بتاتا ہوں. سرسوں کا تیل اگر 1 کلو ہے تو اس میں 1 روٹی توڑ کے ڈال دیں, ٹھیک, باسی روٹی ہو, اور اسے ہلکی آنچ پہ پکائیں ڈھکنا دے کے. روٹی جل جائے اس تیل کو آپ کوکنگ اور کھانے میں استعمال کر کے دیکھیں. صحیح. تو سادہ غذائیں اور وہ سبزیاں, گوشت ہے تو دیسی مرغی لیں, نہیں لے سکتے اب بڑا گوشت لے لیں, اس سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. برائلر سے بالکل, برائلر نہیں. ہمارے ہاں ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں دیسی مرغی 7ویں محلے میں جا کے پکڑی جاتی ہے اور برائلر کو یوں پکڑ لو تو بندہ بھی ویسے ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. صحیح. حکیم صاحب آج کل فاسٹ فوڈ بڑا کامن ہے, تیزی سے پکتا ہے, آسانی سے مل جاتا ہے اور جلدی سے کھایا جاتا ہے. اس کے نقصانات ہیں؟ فاسٹ فوڈ کا دوسرا نام جنک ہے, جنک فوڈ. آپ انگلش میں دیکھیں, آپ تو زیادہ پڑھے ہوئے ہیں, میں تو بھلا گیا ہوں. اس کے معنی کچرا کے ہیں. جنک کچرا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا معدہ کس چیز کو قبول کرتا ہے, کس کو قبول نہیں کرتا. یہ جو ہمارا اسٹیم کے لیے جو چیزیں بھی استعمال ہوتی ہیں, کوکر جسے کہتے ہیں, اس میں ایک ذرہ بھی اٹک جائے تو پھٹ جاتا ہے اور حادثات ہوتے ہیں. ایسے ہی ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بھی ایک نظام ہے جو یہاں چاہیے. اگر اس میں ہم اپنی تبدیلی کریں گے تو پھر رنگ برنگی گولیاں اور دوائیں کھائیں گے, پھر ٹیسٹ بڑھیں گے, پھر لیبارٹریاں بڑھیں گی. اچھا, کھا کے سونا سب سے بڑی بیماری ہے اور کھا کے بیٹھنا سب سے بڑی بیماری ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ مزدوروں کو دیکھیں گے 3-4 روٹیاں کھا رہے ہیں, دنیا کی ہر چیز کھا رہے ہیں اور مشقت کر رہے ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوگا. ادھر سے نکلے گاڑی, ادھر سے نکلے سواری, ادھر سے نکلے بیڈ, وہ تو مارا جائے گا. اس کے پاس کیا بچے؟ سر کوئی روحانی وجہ بھی ہوتی ہے شوگر کی, کوئی ایسی اسپرچل ریزن جس سے شوگر کی بیماری لگ جائے؟ آج تک میرے تجربے میں نہیں آئی. اچھا سر. نہیں آئی. دیکھیں, روحانی وجوہات کی ساری بیماریوں کی وجہ جادو, جنات, نظر بد ہے. بعض اوقات ہمارے کچھ ناواقف لوگ کہتے ہیں کہ جادو, جنات, نظر بد یہ چیزیں انگریزوں کو نہیں ہوتی. میں نے تو انگریزوں کی سینکڑوں کتابیں جمع کر لی ہیں جو جادو, جنات, نظر بد پہ انہوں نے لکھی ہیں. اچھا سر. ہاں صحیح سر. ابکری لائبریری میں, جادوئی لائبریری ہے ابکری کی ویب سائٹ پہ, تو بے شمار کتابیں ہیں. بیماری کی شکل ہو سکتی ہے. میں کہوں کہ صرف اس کو لگی بیماری ہے اور اس کی وجہ شوگر, میں تو نہیں کہوں گا. بیماریاں لگتی ہیں نظر بد سے, جادو, جنات سے. اچھا حکیم صاحب, یہ یعنی لائف سٹائل میں یہاں پر بیماری کا لگنا اور پھر علاج کی طرف جانا, دین انکریج کرتا ہے کہ بیماری لگے ہی نہ, یعنی ہمارا امیونٹی, ہمارا سسٹم باڈی کا اتنا مضبوط ہو. شوگر سے بچنے کے لیے ہم اپنی زندگی میں بڑی بڑی تبدیلیاں کیا کریں جس سے ہم ہمیشہ شوگر سے بچے رہیں؟ یا تادیر کچھ لوگوں کو جینیٹکس میں ہوتی ہے, فیملی میں ہوتی ہے, کیسا لائف سٹائل اپنایا جائے کہ وہ دور رہے گی ہم سے؟ حارث بن کلدہ ثقفی طائف کا ایک معالج تھا, مدینہ آیا. اچھا. آج بھی طائف میں حارث بن کلدہ اسٹریٹ میں نے دیکھی. اچھا. تو مدینہ آیا, کچھ دن بیٹھا رہا, کوئی ایک مریض ہی نہیں آیا. آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا, مفہوم ہے کہ میرے صحابہ اہل البیت
اس وقت کھانا کھاتے ہیں جب تیز بھوک لگتی ہے, تو اس وقت چھوڑتے ہیں جب ابھی بھوک رہتی ہے. مجھے ایک صاحب نے, میں ان سے ایسے مذاکرہ کر رہا تھا, تو میں نے ان سے پوچھا کہ تیز بھوک کسے کہتے ہیں؟ کہا جس وقت افطار کا وقت ہو وہی تیز بھوک ہے. گرمی کا روزہ اور افطار کا وقت ہو, اچھا, اور وہ جو بھوک ہے اس کا نام تیز بھوک ہے. صحیح 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 صحیح, میں سارا دن سیکھتا ہوں. بالکل صحیح. اور کمال لفظ ہے یہ کہ تیز بھوک کس چیز کا نام ہے. گرمی کا روزہ اور افطار کے وقت جو شدت کی بھوک ہے اس کا نام تیز بھوک ہے. اس میں جو کھائے گا اور اپنے آپ کو کنٹرول کر کے کھائے گا بڑی بڑی بیماریوں سے بچ جائے گا. صحیح. حکیم صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پوری کمپین چلانے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ جو ساری فارماسوٹیکلز ہیں بزنس ہے ان کا, شوگر کی دوا بیچنا ان کے لیے ایک بزنس ہے, شوگر کے ساتھ باقی بھی بڑی بیماریاں جڑ جاتی ہیں. ایک اویئرنیس کمپین کی ضرورت نہیں ہے کہ ممبر سے, مسجد سے, لکھنے پڑھنے بولنے والے سب لوگ ایک اچھے لائف سٹائل کو انکریج کرنا شروع کریں. فاؤنڈیشن کا تو یہ کیم ہے ہی, آپ کی تو پوری زندگی اس کی تبلیغ میں گزری ہے. کولیکٹیو پوری نیشن کو نہیں ضرورت اصلاح کی؟ درد والے سارے نہیں ہوتے. آپ کے اندر جو درد ہے, میرا درد کیسے وہ جانتا, میری بات کیسے وہ مانتا, وہ تو خود وفا کے سفر میں تھا, اسے روکنا بھی محال تھا. کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر, میں یہ پوچھ پوچھ کے تھک گیا. وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا, وہ خود سوال تھا. درد والے سارے نہیں ہوتے. آپ یہ جو درد بیان کر رہے ہیں, میں مطمئن ہوں آپ کی بات سننے والے بے شمار ہیں, اور انشاءاللہ وہ اپنی غذا اور طرز زندگی کو بدلیں گے انشاءاللہ. مطمئن ہوں میں. صحیح. حکیم صاحب, علاج کی طرف آ جاتے ہیں. جی. سستا آسان علاج کیا ہو سکتا ہے؟ جس کو شوگر ہو چکی ہے, جی. ہم نے ڈسکس کر لیا کہ بچنے کے لیے کہ نہ ہی ہو, لائف سٹائل میں یہ تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جس کو شوگر لگ چکی ہے, ہو چکی ہے, وہ کیا ایسا کھائے کہ وہ اپنے شوگر کو کنٹرول کر سکے, یا شوگر ختم ہی ہو جائے؟ کیا ختم بھی ہوتی ہے؟ ہمارے طب میں ایک بہت بڑے معالج گزرے ہیں, آج تک تقریباً 4,500 سال پرانے, جالینوس ان کا نام تھا, حکیم جالینوس. کسی نے جالینوس سے پوچھا علاج کس چیز کا نام ہے؟ کہا جو غریب نہ کر دے, جو غریب نہ کرے. ہاں, بندہ علاج کرتے کرتے گھر ہی بیچ دے, پلاٹ ہی بیچ دے, زیور اور چوڑیاں ہی بیچ دے. علاج اس چیز کا نام ہے جو غریب نہ کرے. میں ایک چھوٹا سا ٹوٹکا بتاتا ہوں. ایک بوٹی ہے, یہ چکوال کی سائڈ میں نے بہت دیکھی ہے, ہمارے ملک کی ہے, پنیر ڈوڈی. پنیر ڈوڈی؟ جی ہاں. ایک یعنی پودا ہے اتنا سا, اس کے پھل ہیں یہ, اور پنساری کے ہاں ہربل سٹور میں ہاں عام مل جاتی ہے. 100-150 روپے کلو. اگر آپ 1 کلو لے لیں, سارا گھر بھی استعمال کرے, سال بھر ختم نہیں ہوگی. اچھا, صرف 1 کلو؟ 1 کلو. اچھا. 100-150 روپے کلو. ہم ہول سیل پہ 90 روپے کلو لیتے ہیں, چلو دوسرے 100-150 دے دیں گے. 21 دانے آپ لے لیں, اور 21 دانے لے کے ایک کپ پانی ہو گرم, اس میں ایسے اس کو ذرا تھوڑا سا مل کے اس میں ڈال کے ڈھانک کے رکھ دیں. اس کو صبح اٹھ کے اچھی طرح ملیں. اب اس کے استعمال کے 2 راستے ہیں. ایک ہے اس کا پانی پی لیں, اگر بہت ہی زیادہ فائدہ چاہتے ہیں تو اس کو پی کے سارا کچھ پی جائیں, پورا گلاس. اچھا, اسی طرح صبح بھگوئیں تو عصر کے بعد پئیں, عصر کے بعد بھگوئیں تو صبح پئیں. 21 دانے, آپ 11 دانے بھی کر سکتے ہیں, 21 دانے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک. اب اس کے جو فائدے میرے مشاہدے میں آئے ہیں گزشتہ سال سے, شوگر کا وہ زخم جس میں کہتے ہیں کہ پاؤں انگلی کاٹنی پڑے گی, گینگرین, وہ زخم, اور شوگر اتنی کہ انسولین بھی بیکار ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, یا مسلسل لگانی پڑتی ہے. کمال علاج ہے. چند دن, چند ہفتے, اور بعض چند مہینے. ٹھیک. اچھا, اس کے علاوہ اس کے فائدے میں اپنے مخلصین کو آپ کی توسط سے بتاتا چلوں. دنیا کا کوئی جلدی بیماری ہے, زخم ہے, چہرے ہیں, دانے ہیں, پھوڑے ہیں, پھنسیاں ہیں, چہرے پہ اوپر خواتین یا نوجوانوں کو, یا کوئی کسی قسم کے مہاسے ہیں, یا اس کا لاجواب علاج ہے. اور طریقہ یہی ہے. اس بوٹی کو میں کہتا ہوں سونے کا ترازو ہو, سونے کا باٹ ہو, ٹھیک, اور یورینیم کا جو ہے پورا سٹرکچر ہو, اس میں اس بوٹی کو تولا جائے. اتنی زبردست ہے, اتنی کمال ہے ہمارا. اچھا ہاں, دائمی قبض کے لیے, بڑے پیٹ کے لیے, پرانی گیس بادی تبخیر کے لیے. سردی ہے تو آپ گرم پانی میں صبح اس کو گرم کر کے لے لیں. ٹھیک ہے. گرمی ہے تو تازہ ہی لے لیں, لیکن بھگوئیں گرم پانی میں. اچھا, بھگوئے گرم. اور اگر کورا کچا برتن ہو اور اس کو رات کو باہر رکھ دیں
تو کمال چیز ہے، ورنہ جو برتن میسر وہی مؤثر. بالکل ٹھیک ہے جی. اور یہ حکیم صاحب روز لینی ہے؟ یہ روز لینی ہے. آپ کوئی اپنا ڈاکٹری دوائی کوئی اور دوا لے رہے ہیں تو نہ چھوڑیں، آہستہ آہستہ خود جسم کہے گا اس کو چھوڑ دے، خود بدن کہے گا. صحیح. یہ موٹاپے کا علاج ہے. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں سید بادشاہ، یہ تو 30-40 بیماریوں کا علاج ہے، اور 100 سوا 100 150 روپے میں سال کا علاج ہے. واہ واہ واہ. تو یہ اگر لینا شروع کریں تو کب پتہ لگے گا کہ اس کا اثر آنا شروع ہو گیا؟ کتنے دن کے بعد یہ اپنے اثرات جو ہیں وہ جسم پہ، مزاج میں یا محسوس ہونے لگ پڑے، تاکہ باقی ادویات کو چھوڑا جا سکے؟ جب انسان بالغ ہوتا ہے اعلان نہیں ہوتا، بلوغت خود بولتی ہے. یہ دوا خود بولے گی، لیکن کوئی استقامت سے، ذمہ داری سے استعمال کرنے والا ہو. 2-4 دن کر کے نہ چھوڑے. میں کہتا ہوں 2-4 دن کر لے تو بھی فائدہ ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اس کے علاوہ اور کوئی حل ہے جی؟ یہ تو ایک مطلب ہمارے اگر پاس. آپ اجازت دیں تو روحانی حل بتا دوں. جی جی ضرور ضرور. یہ بڑا اچھا ہمارا ایک کمبینیشن گفتگو کا بن جائے گا کہ اسباب بھی ڈسکس کر لیا ہم نے، اور لائف سٹائل کو بھی ڈسکس کر لیا، علاج کو بھی ہم نے ڈسکس کیا، اور روحانی کو وظیفہ بھی ہمیں مل جائے صاحب. جی، میں پہاڑوں میں سفر ایک جگہ گیا تو پتہ چلا کہ ایک صاحب ہیں جو صرف شوگر کا دم کرتے ہیں. بہت کوشش کی دم پوچھنے کے لیے، ان کا پروگرام تھا کہ دم دے دوں گا، دم نہیں دوں گا. اچھا. یعنی زندگی دم نکل جائے گا. خیر وہاں ایک مخلص تھے، وہاں کے بااثر آدمی تھے. ان سے میں نے عرض کیا، اس نے کہا وہ میرا تعلق والا ہے. انہوں نے بلوایا تو مجھ سے کہنے لگے یہ تو میں نے آپ کی ابکری سے پایا تھا 2006 میں. اچھا. وہ کیسے؟ کہنے لگے میں نے 40 دن جو ہے وہ 1100 دفعہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اولا کے درود پاک کے ساتھ پڑھی. اب 40 بار پڑھتا ہوں. اچھا یہ اس کا عمل ہے. عام انسان اس کو اگر 40 دفعہ بھی پڑھ لے صبح شام، ٹھیک، اور اپنے کھانے پینے پہ پھونک مار دے، اور جس وقت کھائے پیے اس وقت صرف 3 بار پڑھے، شفا ہی شفا ہے. اس کے پاس اس دور کی بات ہے، آج سے بہت سال پہلے، لے نہیں تھی بہت زیادہ. اچھا. اور لوگ کہتے تھے شوگر سے دم سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا جی. اور میرے جی میں جستجو ہے کہ یہ دم ملے اور میں دنیا کو دوں. ٹھیک ہے. اور واقعی ملا، اور وہ آیت کریمہ ہے. اصل میں آیت کریمہ ملی ہے اندھیرے میں. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے امر سے چلے گئے. یہ آیت کریمہ پڑھی اور مچھلی کے پیٹ سے. دنیا کا کوئی اندھیرا ہے، ٹھیک ہے، دنیا کا کوئی اندھیرا ہے، کوئی مشکل ہے، آیت کریمہ اس کے لیے. بالکل ٹھیک جی. اور اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے؟ کثرت سے پڑھ سکتے ہیں. کہیں تو میں ایک نفل بتاؤں. جی جی جی. وہ نفل ایسے ہیں کہ جیسے کوئی بندہ کہتا ہے نا یہ میرے ہاتھ میں ماچس کی تیلی دیا سلائی ہے اور یہ ڈبیا اور یوں کروں گا اور شعلہ ہو جائے گا، یا لائٹر ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ مؤثر. اچھا. یعنی میں آپ سے عرض کروں کہ میں پتھر پہ گندم کا دانہ اگا کے دکھا سکتا ہوں. آپ کہیں گے شاید ہوگا، لیکن یہ حقیقت سے بڑھ کے ہے. اللہ. 2 نفل حاجت کے کسی بھی وقت پڑھیں، ٹھیک ہے، کسی بھی وقت ہو، وقت آپ کا فارغ، ٹھیک ہے، کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی. ہاں ٹھیک. نفل پڑھ کے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کے بعد 40 بار آیت کریمہ ہر سجدے میں پڑھے. ٹھیک ہے. 40 بار آیت کریمہ ہر سجدے میں پڑھے. ٹھیک ہے. اس طرح پہلے سجدے میں، دوسرے سجدے میں، 4 سجدے، 2 رکعت 4 سجدے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 11 دفعہ پڑھ کے دعا کریں اور پڑھیں گڑ گڑا کے. مجھے ایک درویش کی بات میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی، فرمایا اللہ کا نام اور اللہ کا دھیان، پھر فیصلہ دیکھیں ہوتا ہے نہیں، نام بھی اللہ کا اور دھیان بھی اللہ کا. یہ نہ ہو کہ بندہ ادھر دیکھ رہا ادھر دیکھ رہا، نہ اللہ کہتے ہیں میری طرف دھیان کر. واہ واہ واہ، کیا بات. تو نفل اللہ والے یہ پڑھ کے دیکھیں، کیا بات. اور آپ کی زندگی میں کوئی مشکل ہے، کوئی ناکامی ہے، بیٹی کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، شوگر کا مسئلہ ہے، اور اللہ سے کچھ لینا اور منوانا چاہتے ہیں، معاملہ رب کے ساتھ ہے یا مخلوق کے ساتھ ہے؟ رب کے ساتھ. صحیح. آپ 2 نفل پڑھ کے حاجت کے، اور اس کو دن میں کسی لمحے پڑھیں، پر پڑھیں وقت نکال کے. صحیح. روز پڑھنا ہے؟ روز. کتنے چند دن چند ہفتے پڑھ. صحیح. زندگی کا معمول بنا لیں. ٹھیک. اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ بالکل ٹھیک. یہ نفل بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے. صحیح. یہ میں سب کو اجازت دیتا ہوں آپ کی تواسط سے. بالکل ٹھیک. اور یہ اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، اور میرے سالہ سال سے آزمودہ، صرف میرا نہیں، یہ 70 بڑے اولیاء سے تواتر سے یہ بات چلی آ رہی ہے، اللہ والوں سے. کیا بات ہے.
आयत करीमा सजदे में। बहुत आला, बहुत आला। हकीम साहब का बहुत शुक्रिया, इस मौजू पे हमने बड़ी शानदार गुफ्तगू की और आपने इलाज भी बता दिया। और सस्ता, सबसे खूबसूरत जो बात आज की थी वो हकीम जालनूस की, कि जिससे बंदा गरीब ना हो। इलाज ऐसा, और आज सारे इलाज ऐसे हैं, ऑपरेशन करवाने जाएं, दवाई लेने जाएं, और कोई दवाई अगर लाइफस्टाइल में शामिल हो गई है तो वो आपको कंगला कर देती है। तो ये बड़ा आपने एक सस्ता इलाज भी बता दिया, सबसे बढ़ के रूहानी इलाज भी बता दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।